الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد इसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि कल हम पढ़ रहे थे ना उस नफक के बारे में, सूर फूका जाएगा। तो हम पहले वो पढ़ेंगे अच्छे से। कल जहाँ पे हमें आया था सूर्य के अंदर के सूर फूका जाएगा, वो कहाँ पे था? यहाँ पे वयौम युनफखु फिस्सूर यौम युनफखु वलहुल मुल्कु यौम युनफखु फिस्सूर। और उसकी बादशाहत है जिस दिन सूर फूका जाएगा, उस दिन बादशाहत अल्लाह ताला की होगी। फिर यहाँ पे क्या आ गया? आलिमुल गैबी, जो गैब का इल्म रखने वाला है, वह शहादा, और ज़ाहिर का भी, वह हुवल हकीमुल खबीर, और वो हिकमत वाला और बाखबर है, या सब कुछ जानने वाला है। फिर उसके बाद इसके बारे में यहाँ इसमें क्या है, सूर क्या होता है? ठीक है, सूर किसको बोलते हैं वो हम देखते हैं। सूर बोलते हैं नरसिंगे को। क्या उसको बोलते हैं? नरसिंगा उसको बोलते हैं उर्दू जबान में। क्या बोलते हैं? या बगल उसको बोलते हैं। होता है ना, वो ऐसे कुछ ऐसा होता है उसको, वो फिर उसको ऐसे शक्ल होती है, ठीक है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी, कैफियत हम बयान नहीं कर सकते इसकी। इसकी जो कैफियत है उससे हम बिल्कुल नावाकिफ है। उस कैफियत जो है वो मजहूल है हमसे। वी आर इग्नोरेंट ऑफ द हाउनेस ऑफ नरसिंगा। ठीक है, नरसिंगा। नरसिंगा का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ट्रम्पेट। जब ब्लो कर दिया जाएगा, सूर फूका जाएगा, ठीक है, ट्रम्पेट के अंदर। जिसके मुतालिक हदीस में आता है कि इसराफील अलैहिस्सलाम के ने उसे अपने मुंह में लिया है, ठीक है। किसको? इसी ट्रम्पेट को। और अपनी पेशानी झुकाए, अपनी जो पेशानी है वो झुकाए हुए है, हुक्म इलाही के मुंतजिर खड़े हैं, कि वो अल्लाह का हुक्म का इंतज़ार करता है। जब उन्हें कहा जाएगा तो उसमें फूंक देंगे, है ना। जैसे कि आगे अबू दाऊद के अंदर आ गया, तिरमिजी के अंदर आ गया। और सूर एक कर्ण होगा। कर्ण, कर्ण बोलते हैं अरबी जबान में किसको? नरसिंगे को कर्ण। होता है ना वो ऐसा बड़ा सा, आपने देखा वो ट्रम्पेट, आपका ना सच ट्रम्पेट क्या होता है? बड़ा सा, तो जिसमें फूंका जाएगा। बाज़ उलमा के नज़दीक 3 नफ़खे होंगे। क्या बोलते हो? 3 नफ़खे हो जाएंगी। ऐसा तो हमने बोला था कि नफ़खे 2 हो जाएंगे, तो नफ़खे उला, है ना। नफ़खे उला का मतलब होता है फर्स्ट ब्लो इन द ट्रम्पेट, एंड नफ़खे सानिया इज सेकंड ब्लो इन द ट्रम्पेट। नफ़खे उला में क्या हो जाएगा? पहले जो सूर में फूंका जाएगा उससे तमाम कायनात बरहम बरहम हो जाएंगे, सब लोग जो है मर जाएंगे, कायनात टूट जाएगी। और दूसरे सूर में क्या हो जाएगा? दूसरे सूर में सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, सब लोग खड़ा हो जाएंगे और अल्लाह की दरबार में आ जाएंगे। तो दूसरे वाले नफ़खे के अंदर सारे इंसान कब्रों से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अब कुछ उलमा जो है वो इस सूर के 3 किस्में बयान करते थे। वो पहली बोलते नफ़क़तुस सअक़। क्या बोलते हैं? नफ़क़तुस सअक़, ऐसे, नफ़क़तुस सअक़, ऐनुल क़ाफ, यानी कि जिससे तमाम लोग हो जाएंगे बेहोश। साक बोलते हैं किसको? इसको बोलते हैं अफाका, शायद बोलते हैं उर्दू में, मतलब बेहोशी तारी हो जाना, बिल्कुल ना, मतलब अनकॉन्शियस बन जाना। तो नफखत साक से क्या हो जाएगा? सारे के सारे लोग हो जाएंगे बेहोश, उन्हें होश खत्म हो जाएगा। फिर अगर नफखतुल फना, क्या आएगा? नफखतुल फना नंबर 2 पे, नफखतुल फना, यहाँ पे नून है, फना। नफखतुल फना से क्या हो जाएगा? जिससे तमाम लोग फना हो जाएंगे। नफखतुल साक से क्या हो जाएगा? या साइक बोल सकते हैं। नफखतुल साइक, हाँ साइक ही है, लेकिन यहाँ पे आइन पे डाली है सुकून, तो ये साक ही होगा। यस, साक। नफखतुल साक जो है ये सॉद यहाँ पे, उससे इफाका हो जाएगा, सब तो जाएंगे क्या? अनकॉन्शियस। और नफखतुल फना से सब फना हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। और फिर होगा एंड पे नफखतुल इंशा। नफखतुल इंशा, नफखतुल इंशा से क्या हो? जिससे तमाम लोग दोबारा जिंदा हो जाएंगे, ठीक है, दोबारा कब्रों से उठ जाएंगे। इंशा बोलते हैं उठने को, कब्रों से दोबारा जिंदा होने को, या वापस बनने को बोलते हैं इंशा, ठीक है। बाज़ उलमा के आखिरी 2 नफ़्खों के ही कायल है, वो बोलते हैं नफ़क़तुल फना और नफ़क़तुल इंशा।
دو نفقے ہوں گے، نفخۃ الاولا ہو گیا کیا، نفخۃ الفنا، فرسٹ بلو ان دا ٹرمپٹ، سب فنا ہو جائے گا. اور نفخۃ الثانی ہے، سیکنڈ بلو ان دا ٹرمپٹ، اس کو بولتے ہیں نفخۃ الانشاء، جس سے تمام انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے. تو ایسے ہم دیکھتے ہیں نفخۃ الصعق یا نفخۃ الفنا اور نفخۃ الانشاء، ایسے ہم اس کے بارے میں علماء بولتے ہیں. تو یہ ہمیں یوم ينفخ فی الصور آج سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ اچھے سے یہاں پہ. اب اس نے کچھ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے یہاں پہ. دیکھیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، ٹھیک ہے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لیکن اس سے پہلے کچھ ہے شاید، ہے نا یہ والی آیت. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ہاں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے لِأَبِيهِ، اپنے باپ کے لیے، آزر، آزر سے، اتتخذ، کیا تو بناتا ہے، اصنامن، بتوں کو، آلہتن، معبود، انی اراک، بے شک میں دیکھتا ہوں تجھے، وقومک، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، سری گمراہی میں تم ہو، تم ظاہر گمراہی میں ہو. ٹھیک ہے، اس نے کہا اور یاد کرو جب حضرت فرماتے ہیں، اور یاد کرو، وَإِذْ قَالَ ابراہیم کا مطلب کیا، وَذْكُرْ إِذْ قَالَ ابراہیم، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا ابھی آزر اپنے باپ سے، اور وہ وقت بھی یاد کرو کہ کرنے کے قابل ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا کیا تو بتوں کو معبود بنا دیتا ہے، بے شک میں تجھے اور تیری ساری قوم کو صریح واضح گمراہی میں دیکھتا ہوں، ضلال مبین میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو مؤرخین جو نا، مؤرخین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے دو نام ذکر کرتے ہیں، یہ تو آزر اور تارخ، شاید تارخ ہی ہے، آزر اور تارخ، وہ بولتے ہیں دو نام تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد کے نام. تو ممکن ہے دوسرا نام جو ہے وہ لقب ہوگا، جو طارق ہوگا وہ لقب اس کا ہوگا، اس کا اصلی نام کیا ہوگا، ریئل نیم وہ آزر ہی تھا. اور بعض کہتے ہیں کہ آزر آپ کے چچا کا نام تھا، کہ جو آزر تھے ان کے انکل تھے، چچا تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن نے آزر کو حضرت آدم ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پہ ذکر کر دیا، لیکن لہٰذا یہی صحیح ہے کہ ان کا جو باپ تھا وہ آزر ہی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا لی ابھی ہی آزر، سیدھے ہی لی ابھی ہی آزر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا حضرت علی، حضرت علی کو اپنے کندھے پہ چڑھا، ہاں وہ حدیث میں آ گیا ہے، وہ حدیث میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے 360 بت توڑے اپنے عود سے، بیدی عود، ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اسے انہوں نے 360 بت توڑ دیا اپنے ہاتھ سے، اور پھر کہا لقد جاء الحق وزهق الباطل وما يبدئ الباطل وما يعيد. شاید بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حق آ گیا، بادل ختم ہو گیا، اور بادل کی نہ کوئی ابتدا ہوتی ہے اور نہ کوئی انتہا ہوتی ہے، بادل ختم ہونے والا ہے ایک دن. تو اس کو بولتے ہیں نہی عن المنکر بالید، برائی کو روکنا اپنے ہاتھ سے. تو اگر اتھارٹی ہوگی، طاقت ہوگی، تو انسان برائی کو اپنے ہاتھ سے بھی روک سکتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے برائی کو روکا. استغفر اللہ، آپ کیا بول رہے ہیں، کیا نہیں اس کو، آ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہیں نا کہیں سے بھی، جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں یہ سب چیزیں، تو یہ سب کیا ہوتا ہے، یہ موضوعات ہوتے ہیں سارے، کی صحیح ریفرنسز نہیں ہوتی ہے. اچھا، اتتخذ اس اتتخذ اسناما آلہۃ، کیا تم بناتے ہو، یہی پڑھا ہم نے. اچھا، اس کے بعد وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ، اور ایسی ہم نے دکھا دیا ابراہیم کو، ملکوت السماوات والارض، آسمان و زمین کو مخلوقات دکھائی ہم نے اس کو. ملکوت بولتے ہیں اسی کس کو، کنگڈم کو، یعنی کہ بادشاہ دکھا دی ہم نے اس کو زمین و آسمان کی. وَلِيَكُونَ، اور تاکہ وہ ہو جائے، من الموقنین، یقین کرنے والوں میں سے، تاکہ وہ ہو جائے کہ جب وہ اتنا ملکوت دیکھے گا زمین و آسمان کا تو وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے گا. تو یقین نہیں آ سکتا ہے انسان کو وداؤٹ پونڈرنگ، یہ بھی سمجھ رہے ہیں. سرٹنٹی نہیں آ سکتی ہے وداؤٹ پونڈرنگ آن دا یونیورس، اٹس ڈیزائن، اٹس انٹیلیجنٹ ڈیزائن. تو جب تک انسان زمین و آسمان کی جو ڈیزائن ہے، جو ملکوت ہے، ملکوت بولتے ہیں بادشاہت ہے، مطلب یہ سب ہے نا، یہ سب ایک اتھارٹی کے انڈر ہے پوری یونیورس. تو جب تک انسان اس پہ غور نہیں کرے گا، اس کو مطلب سرٹنٹی نہیں آ سکتی اللہ تعالیٰ کے بارے میں. تو ملکوت ہے نا، ملکوت یہ مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، یہ ایگزیجریٹڈ صیغہ ہوتا ہے.
جیسے رغبہ سے بن جاتا ہے رغبوت، ایسے رہبہ سے بن جاتا ہے رہبوت، ایسی ملکہ سے بن جاتا ہے ملکوت. تو اس سے مراد مخلوقات ہوتی ہے ملکوت سے، کنگڈم یا مخلوقات بھی اس سے مراد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں ترجمے بہت سارے ہو سکتے ہیں. یہاں کیا لکھا ہے اسے کنگڈم، اس نے یہاں لکھا ہے مخلوقات. میں پڑھ رہا تھا آج ایک اور تیس چوتھی کتاب سے، وہ اس کی عمران اللہ اور کی، پتا ہے اس نے کیا لکھا ہے؟ اس نے لکھا ہے یہاں پہ بادشاہ. ٹھیک ہے. اور ہم دیکھیں گے ادھر سے لغات قرآن سے، اس نے یہاں پہ ملکوت کو لکھا ہی نہیں ہے کچھ. ہاں اس نے لکھا ہے اس نے لکھا ہے وہی برابر جو لکھا ہے اس نے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ مخلوقات. تو مخلوقات یا کنگڈم یا بادشاہت یہ سب ترجمے میں آ جاتے ہیں ملکوت. ٹھیک ہے. جیسا کہ ترجمے میں یہی مفہوم اختیار کیا گیا ہے، یا ربوبیت اور الوہیت اس سے مراد ہے کس سے؟ ملکوت سے. کہ ربوبیت اور الوہیت یعنی ہم نے اس کو یہ دکھائی، یہ دکھلا دی ربوبیت مطلب لارڈ شپ آف اللہ سبحانہ و تعالی، اور اس کی معرفت کی توفیق دی ہم نے اس کو. کیا یہ مطلب ہے کہ عرش سے لے کے اسفل ارض تک، عرش سے اسفل ہو گیا مطلب نیچے، اسفل ارض تک کا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مکاشفہ اور مشاہدہ کروایا. یہ مراد سے ہو سکتا ہے کہ وی شوڈ ابراہیم وہ کذالک نوری ابراہیم، ہم نے دکھا دیا ابراہیم کو. تو اس سے کیا مطلب مسئلہ ہو سکتا ہے؟ مطلب ہو سکتا ہے آپ ایک کام کیا کریے، جو آپ سوال کرتے ہیں نا روز روز، آپ مجھے کیا پرسنل میسج کریے. ٹھیک ہے، میں آپ کو وہیں جواب دوں گا. کیونکہ اگر ہم ایسے ہر دن آپ سوال کریں گے تو ہم قرآن نہیں پڑھ پائیں گے صحیح سے. اور میں بتاؤں ڈسٹریکٹ، کیونکہ ایک جگہ پہ ذہن ذہن رہتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. چیٹ بند کر دوں میں؟ نہیں اب یہ نہیں کریں گے اور سوال. تو آپ کچھ سوال ہوں گے آپ وہ کریں گے الگ ہی، میں آپ کو جواب دوں گا اچھے سے انشاءاللہ جتنی بھی آپ کو ریفرنس ہوں گے ضرورت. لیکن یہ بھی ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایسے ہمیں ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں سارے یہاں پہ. اچھا. اور خاص کر جو پڑھا رہا ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے بہت ڈسٹریکٹ، ایسے جب آتے بیچ میں ارریلیونٹ سوال بہت سارا ڈسٹریکٹ، مطلب پھر سمجھ نہیں آتا میں کیا پڑھا رہا تھا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے مکاشفہ کروایا. مکاشفہ بولتے ہیں کشف، کشف کر دیں. کشف کیا ہوتا ہے؟ مطلب پردے اٹھا دینا سامنے سے. تو بعض مسلم بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکاشفہ کروایا، یا اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا ابراہیم علیہ السلام کو تمام کائنات کا، عرش سے لے کے اسفل ارض تک. تو اس کے بعد ہی انہوں نے کہا نا وہ جو ہم دیکھیں گے آگے، انہوں نے پہلے دیکھا سن کی اور مون کی اور. تو ایمان کیسے کو ان کو آ گیا؟ پونڈر کرنے سے، سوچنے سے کہ یہ سب ڈپینڈنٹ بینگس ہے. چاہے ہم دیں گے سن کو یا مون کو یا سٹارز کو، یہ تو کنٹینجنٹ بینگس ہے، یہ خدا نہیں ہو سکتے. جیسے کہ ماشاء اللہ اس نے بھی کہا تھا، کیا اس کا نام تھا، دشمن اللہ نے سیم کہا تھا ہے نا. ہمیں لگتا ہے وہ فلاسفی ہو رہا تھا نا، یہ قرآن کی آیتیں ہوتی ہے لیکن سمجھ نہیں پڑتی ہے. دیکھیں ہم کہتے تھے یہاں پہ تھے ہم، یعنی غروب ہونے والے معبودوں کو. اچھا اس کے بعد آئے گا وہ چیز. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما جن علیہ اللیل، فلما جن علیہ اللیل، پھر جب کور ہو گیا اس کے اوپر رات. جن کس کو بولتے؟ فلما جن علیہ اللیل. جن کو اس ترجمہ لکھا ہے اس نے ڈانپ لیا، اس نے ڈانپ لیا، تاریخی چھا گئی مطلب ڈارکنیس آ گئی. فلما جن علیہ اللیل، جب اس پہ جو ہے رات نے اس کو ڈانپ دیا، رأى كوكبا، اس نے دیکھا سٹار، ابراہیم علیہ السلام نے. قال هذا ربی، اس نے جب سٹار دیکھا تو اس نے کہا یہ میرا خدا ہے، یہ چمک رہا ہے. فلما افل، لیکن جب وہ سیٹ ہو گیا، جب وہ گر گیا مطلب چھپ گیا، وہ غائب ہو گیا، اتر گیا وہ، یعنی کہ جب سن آ گیا تو وہ دکھتا ہی نہیں ہے پھر، ہے نا. قال لا احب الافلین، اس نے کہا مجھے وہ پسند نہیں ہے جو سیٹ ہو جائیں گے. یعنی کہ اگر اس کی چمک دمک تھی برقرار، لیکن جب دن آ گیا تو اس کی چمک ختم ہو گئی. اب چمک ختم کس نے کی؟ دن کی روشنی نے، ہے کہ نہیں؟ تو ویسے ہی. لیکن اس نے اگلے دن کس کو دیکھا پھر؟ مون کو. لا احب الافلین، اس نے کیا بولا کہ مجھے پسند نہیں ہے وہ، میں غروب ہو جانے سے محبت نہیں کرتا ہوں. جو چیزیں غروب ہو جاتی ہے میں ان سے محبت نہیں کرتا ہوں، ہے نا. جب اس نے کہا اس کا اپنا دوام نہیں ہے تو یہ کیسے میرا خدا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اب تو یہ کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ آ گیا اللہ تعالیٰ کی معرفت کی، اور کیسے اس کو عرفان نصیب ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ، بالکل تدریجن. اس کے بعد یعنی غروب ہونے والے معبودوں کو میں پسند نہیں کرتا ہوں، اس لیے غروب جو ہے کہ تغیر حال پہ دلالت کرتا ہے، اس کا حال چینج ہوتا ہے نا. غروب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ اپنا حال چینج کر دیتا ہے. جو حادث ہونے کی دلیل ہے، دیکھیے اس نے اتنا اچھا پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہے. دا تھنگ دیٹ آلٹرز، وہ چیز کو جو ہوتا ہے چینج، تو وہ اس کے حادث ہونے پہ دلیل ہوتا ہے. حادث بولتے ہیں کنٹینجنٹ بینگ کو. کس کو؟ کنٹینجنٹ بینگ کو.
कंटिंजेंट बीइंग, कंटिंजेंट मतलब हो गया जो वजूद में आ सकता है और नहीं भी आ सकता था, जो प्रोबेबिलिस्टिक, जो प्रोबेबिलिटी पे बुनिया मबनी होता है, अब इस तरह नहीं भी आ सकता, और जो डिपेंडेंट होता है। ये इसमें थॉमस एक्विनस ने दिया, उसने कहा है कि आर्गुमेंट फ्रॉम मोशन, आर्गुमेंट फ्रॉम कंटिंजेंसी, आर्गुमेंट फ्रॉम डिपेंडेंसी, आर्गुमेंट फ्रॉम फर्स्ट कॉज, एरिस्टोटल ने दिया है। तो आर्गुमेंट फ्रॉम कंटिंजेंसी बोलता है कि यूनिवर्स जो सारी है वो डिपेंडेंट है, उसमें डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज है, उसमें इंटरडिपेंडेंसी है। यहाँ पे हर कॉज पीछे कॉज होता है, कॉज पीछे कॉज होता है, कॉज पीछे कॉज होता है। तो आखिरकार ये कॉजल चेन तो स्टॉप करेंगे कहीं पे, कि एक अनकॉज कॉज होना चाहिए जिस पे ये सारा चीज़ें डिपेंड करते हैं, वरना हमें उसको बोलते हैं नेसेसरी बीइंग, उसको बोलते हैं क्या, नेसेसरी बीइंग। कंटिंजेंट को बोलते हैं अरबी जबान के अंदर मुमकिनुल वजूद, क्या बोलते हैं, मुमकिनुल वजूद। और नेसेसरी बीइंग को बोलते हैं अरबी जबान के अंदर वाजिबुल वजूद। ये बात समझनी है, देखिए लफ्ज समझिए आप सब कुछ। वाजिबुल वजूद हो गया जिसका वजूद हो रहा वाजिब है, मैंडेटरी है, क्योंकि अगर उसका वजूद ना होता ही तो कायनात का वजूद नहीं होता। और मुमकिन वजूद का मतलब होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी थी, पॉसिबिलिटी की वजूद में आना। अगर रब नहीं चाहता कायनात वजूद में लाना, आती कायनात वजूद नहीं आती। तो ये मुमकिन है कायनात आती या ना आती, लेकिन अल्लाह का होना वाजिब है, वो मैंडेटरी है, वो लाजमी है, वो ला महाला उसका होना ही होना है। अल्लाह ताला का ला महाला वाक़ होना होना ही है, क्योंकि देखिए क्यों, यूनिवर्स अगर हम मानेंगे ये बिग बैंग हो गया, इसका एक कॉज था, उसका कॉज क्या था, हम बोलते हैं वो खुदा था, गॉड। ठीक है। अब कोई बोलेगा इसका कॉज क्या था, फिर बोलना पड़ेगा उसका भी कॉज क्या था, उसका भी कॉज क्या था। तो हम पहुंचेंगे इन्फिनिट तक। इस जगह पे स्टॉप करना ही पड़ता है, इस लॉजिकल फैलेसी या इस कॉजल चेन को स्टॉप करने के लिए। तो हम यहाँ पे करते हैं स्टॉप, कि क्रिएशन को एक अनकॉज्ड कॉज ने पैदा कर दिया है, या अनक्रिएटेड क्रिएटर ने पैदा कर दिया है। एक और बात, जो बोलता है कि क्रिएटर का क्रिएशन का, CREATION, क्रिएशन का क्रिएटर होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। अब वो बोलते हैं क्रिएटर का क्रिएटर कौन सा है, ये सवाल ही सही नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं हु क्रिएटेड द क्रिएटर का सवाल सही नहीं है, क्योंकि वो सुना रहेगा ये क्रिएटर, देखिए बताओ, हु क्रिएटेड द क्रिएटर, इट्स पैराडॉक्सिकल। क्रिएटर कांट बी क्रिएटेड, इफ क्रिएटर विल बी क्रिएटेड देन क्रिएटर विल बिकम क्रिएशन इटसेल्फ, है कि नहीं। तो ये सवाल भी वैलिड नहीं है, हु क्रिएटेड द क्रिएटर। अगर करेंगे ये सवाल फिर भी, हु क्रिएटेड द क्रिएटर, फिर बोल रहेगा हु क्रिएटेड दैट क्रिएटर, दैट क्रिएटर, दैट क्रिएटर, दैट क्रिएटर। तो स्टॉप तो करना पड़ता है, लॉजिकल फैलेसी को ब्रेक करना पड़ता है यहाँ पे। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया, अच्छा ये हाँ। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तगय्युर हाल में तला, ये कहा कि इसने ये अंदाज़ा किया, गौर किया कि जो ये है क्या है, जो स्टार है ये अपने हाल की तगयीर करता है, चेंज करता है अपनी हालत पे। और जो चीज़ अपनी हालत तगयीर चेंज करता है, वो उसके हादिस होने की दलील होती है कि वो चीज़ कंटिंजेंट है, उसको अपना कोई वजूद नहीं है, बल्कि वो किस पे डिपेंड करता है। और जो हादिस होता है वो मबूत नहीं हो सकता है, जो खुद डिपेंडेंट होगा, तो उसकी हम कैसे बात कर सकते हैं, हमें तो इंडिपेंडेंट की बीइंग की बात करनी है, जो किस पर डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि वही असल में मुस्तहिक इबादत है, जो क्या होगा, जो अलगनी असमद होगा। ठीक है, मुस्तहिक इबादत कौन है, जो अलगनी असमद होगा। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा रअल कमरा, जब देखा इब्राहिम ने फिर चांद को, उसके बाद बाज़िगन, कि चांद जो है वो राइजिंग, ठीक है, कि वो राइज हो रहा है चांद। बाज़िगन का मतलब होता है चमकने वाला, रोशन, जब उसने देखा, ठीक है, ये बुज़ूग से बन गया, या बाज़िगा, ठीक है, इसका बुज़ूग, इसका मस्दर आ जाता है। तो जब उसने देखा कि जो चांद है वो चमक रहा है, क़ाल हाज़ा रब्बी, उसने कहा यही मेरा रब है, चांद। लेकिन फलम्मा अफला, लेकिन जब चांद भी सेट हो गया, चांद भी जो है डूब गया, तो उसने क्या बोला, क़ाल लइन लम यहदिनी रब्बी, उसने कहा अगर मेरा रब मुझे हिदायत नहीं देगा, लअकूनन्न मिनल कौमि द्दाल्लीन, तो मैं हो जाऊंगा उस कौम में से जो गुमराह कौम है। अब ये हो गया परेशान, अब इसने अल्लाह ताला की ओर ही मुतवज्जह कर दिया हिदायत के लिए, कि अगर मुझे अपने रब ने हिदायत नहीं कर दिया तो मैं यकीनन गुमराहों में से हो जाऊं, ठहर जाऊंगा। आयत नंबर 77 ना ये। उसके बाद फलम्मा रअ अश-शम्स, लेकिन जब उसने फिर देखा किसको, सन को, जब उसने देखा आफताब को, बाज़िगतन, कि वो चमक रहा था, क़ाल हाज़ा रब्बी, उसने कहा यही मेरा खुदा होना चाहिए। हाज़ा अकबर, मतलब ये ग्रेटर ही, मतलब सबसे बड़ा जो भी है वो यही है, सन, जो दिख रहा है मुझे,
روشنی بھی دیتا ہے. لیکن فلما افلت، کیسے اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہے نا کہ جب پھر سے سن بھی ڈوب گیا، مطلب جو اس کا جو مطلب یہ ہے نا، جو اس کا جو تغیر ہے یہ دلالت کرتا ہے کس پہ؟ اس کے حادث ہونے پہ، کہ یہ چینج ہو رہا ہے. آلٹریشن ڈے نائٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ ڈیپینڈنٹ ہے، سب کچھ ہے. تو قال یا قوم، اس نے کہا اے میری قوم، انی بری مما تشرکون، میں اس چیز سے بری ہوں، میں بیزار ہوں تمہارے شرک کرنے سے، میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. میں بری ہوں اس چیز سے، مما تشرکون، جو کچھ تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، میں اس سے بری و ذمہ ہوں، میں اس سے دور ہوں، میں اس سے فری ہوں، میں ایسا نہیں کروں گا. پھر اس نے یہ بولا، ٹھیک ہے. شمس بولتے ہیں کس کو عربی میں؟ سورج کو، ہے نا. اور شمس جو ہے عربی میں مونس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مونس ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس میں اشارہ مذکر یہاں پہ آ گیا نا، دیکھیے. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، اس نے کہا هذه ربي، اس نے کہا هذا ربي، اس نے دس یہاں پہ کہا. مراد یہاں پہ کیا ہے؟ مراد الطالع ہے، یعنی یہ طلوع ہونے والا سورج ہے. طالع بولتے ہیں طلوع ہونے والے سورج کو. تو اس لیے یہاں پہ حاضہ آ گیا، ورنہ پہ آتا ہے گرامیٹیکلی هذه شمس بولتے ہیں نا. اب حاضہ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ یہاں پہ یہ جو ہے، یہ یہاں پہ الطالع مراد ہے. اس سے طالع مطلب ہو گیا جو طلوع ہونے والا ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے. جس طرح کہ سورج پرستوں کو مغالطہ لگا اور وہ اس کی پرستش کرتے تھے کہ یہ اتنا بڑا ہے. مطلب لوگ کیوں کرتے ہیں سن کی عبادت؟ ہے نا. یہ لکھی ہے این سی آر ٹی نے، پہلی لائن لکھی ہے کلاس 11 بایولوجی میں. اس نے کیا لکھا ہے کہ لوگوں کے اندر وہ سینس آف او اور فیئر آ گیا، اور وہ سینس آف وہ انٹیمیڈیٹ ہو گئے ود دیز، مطلب سیلسٹل باڈیز یا ود ان اینیمیٹ آبجیکٹس. تو ان نے کہا کہ یہی گاڈ ہے. فائر از گاڈ، یا واٹر از گاڈ، یا جو سمندر خدا ہے، یا پانی خدا ہے، گنگا یمنا خدا ہے، پیڑ ہی خدا ہے. یا انہوں نے کہا کیا؟ سنی خدا ہے. کیونکہ وہ اسے ڈر گئے، اتنا بڑا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے سنی ان اٹ سیلف. لیکن سن تو ابھی جگہ نہیں رہتے نا، مطلب ہوتا ہے نا کیا، یہ چلتا ہے، ریوالو ہو جاتا ہے، اس کی کبھی انٹینسٹی کم ہو جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس کے جو تغیرات ہوتے ہیں، اس کی جو چینجز ہوتی ہے، یہ دلالت کرتی ہے اس بات پہ کہ یہ حادث ہے، یہ کنٹینجنٹ ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ اجرام سماویہ میں، ٹیرسٹریل باڈیز میں، سورج سب سے بڑا اور سب سے زیادہ روشن ہے. اور انسانی زندگی کے بقا اور وجود کے لیے اس کی اہمیت اور افادیت محتاج وضاحت نہیں ہے نا. انرجی کہاں سے آتی ہے؟ سن سے آ جاتی ہے. تو اس لیے مظاہر پرستوں میں سورج کی پرستش عام رہی ہے. ٹھیک ہے. چلو، مطلب مذاہب پرست ہوتے ہیں جو دیکھتے ہیں بھائی ظاہر طور سے یہ ہے تو اس کی بات کر دیں گے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت لطیف پیرائے میں چاند سورج کے بجائے ان کے معبودوں کی بے حیثیتی کو واضح فرمایا. کہ یہ معبود نہیں ہو سکتی یہ، کیونکہ یہ خود ڈیپینڈنٹ ہے. اصل پوائنٹ یہی ہے، خود ڈیپینڈنٹ خود ڈیپینڈنٹ جو ہے وہ، اس کو ہم ڈیفائی نہیں کر سکتے. وی کان ڈیفائی انڈیپینڈنٹ آبجیکٹس. ہم نہیں معبود قرار دے سکتے ان کو جو ڈیپینڈنٹ ہوں گے. جو معبود برحق ہے وہ انڈیپینڈنٹ ذات ہونی چاہیے، جو نیسیسٹی بھی ہے، جو لاجک بھی کہتا ہے، جو اسلام بھی کہتا ہے، جو عقل بھی کہتی ہے، جو فطرت بھی کہتی ہے. اس کے بعد تھرڈ پوائنٹ جو یہاں پہ آ گیا، وہ یہ ہے کہ یعنی ان تمام چیزوں سے جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں اسے بیزار ہوں. انی بری مما تشرکون، اس لیے کہ میں ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے، کبھی طلوع ہوتا ہے، کبھی غروب ہو جاتا ہے. جو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلوق ہے اور ان کا خالق کوئی نہ کوئی ہے جس کے حکم کے یہ تابع ہے. یہ انڈر سبجوگیشن ہے، انڈر ڈومیننس ہے، انڈر کنٹرول، انڈر اتھارٹی ہے کسی ایک بینگ کے. ٹھیک ہے. تو کسی کو نقصان اور فائدہ کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ یہ خود کسی ذات نے بنائے ہیں. تو یہ آپ پہنچ گیا کہاں کی اور؟ خالق کائنات کی اور. اسی کو بولتے ہیں ورشپ دا کریٹر، ناٹ دا کریشن. عبادت کرو خالق کی اور نہ کہ مخلوق کی، جو کہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے کنسپٹ. انی وجہت وجہیہ، اب اس نے رب کی اور متوجہ ہو گیا ہے. اس نے کہا انی وجہت وجہیہ، میں نے منہ کر لیا، میں نے رخ کر لیا. اس کی وجہیہ، اپنے چہرے کو میں نے رخ کر لیا. وجہ تو مطلب یعنی ڈائریکشن دی. ٹھیک ہے، رخ کر دیا، ٹرن کر دیا اپنے چہرے کو. للذی، اس ذات کی اور. فطر السماوات والارض، جس نے پیدا کر دیا ہے زمین و آسمان کو. حنیفن، میں یکرو ہو کے، موحد بن کے، خالص موحد بن کے، ٹرو مونوتھیز بن کے ایک رب کی اور متوجہ ہو رہا ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں نہیں ہوں مشرکوں میں سے، اور میں نہیں ہوں مشرکوں میں سے. اچھا، ایک چیز نے یہاں پہ لکھا ہے، دیکھیے.
مشہور ہے کہ اس وقت کے بادشاہ نمرود نے اپنے ایک خواب اور کاہنوں کی تعبیر کی وجہ سے نومولود لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے رکھا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ابراہیم علیہ السلام بھی انہی ایام میں پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے انہیں ایک غار میں رکھا گیا تھا تاکہ نمرود اس کے کارنداروں کے ہاتھوں قتل ہونے سے بچ جائے۔ وہاں غار میں جب کچھ شعور آیا اور چاند سورج دیکھے، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، یہ مشہور واقعہ ہے، تو یہ تاثرات ظاہر فرمائے، لیکن یہ غار والی بات مستند نہیں ہے، اس کی صحیح سند نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سے گفتگو اور مکالمے کے وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی ہے، اس لیے آخر میں قوم سے خطاب کر کے فرمایا کہ میں تمہیں ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے بیزار ہوں، اور مقصد اس مکالمے سے معبودان بادل کی اصل حقیقت واضح کرنا تھی کہ وہ سب ڈپینڈنٹ ہے، میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا ہوں۔ ایک بات سمجھ چاہیے، دیکھیے، دنیا میں صحیح حدیث کم ہے اور ضعیف اسے بہت ہی زیادہ ہے۔ صحیح حدیث بہت کم ہے، غلط نالج بہت زیادہ ہے، صحیح نالج بہت کم ہوتی ہے، بات سمجھنی چاہیے۔ جو یہاں پہ اسٹوڈنٹ ہیں جو سوال کرتے تھے ایسے ایسے، یہ سب ضعیف باتیں ہوتی ہے، اگر آپ پڑھیں گے نا صحیح سند دیکھیں گے ان کی، یہ سب ضعیف روایت ہوتی ہے، ساری کی ساری ضعیف ہوتی ہے، جس میں صحابہ کے بارے میں وہاں یہاں کا ہوتا ہے مسئلہ۔ ہاں اللہ کچھ چیزیں ہوتی ہے جہاں پہ صحابہ نے غلطیاں کی، ہاں وہ کیا انسان ہی تھے؟ ہاں وہ بھی انسان تھے۔ اب باعث مسلمان ہمیں ان کو ہائی لائٹ نہیں کرنا ہے، ہمیں اسلام یہ سکھاتے ہیں، ہمارے اسلام کا منہج بھی یہ رہا ہے۔ امام مالک کے باقی تمام جو ہمارے آئمہ گزرے، وہ بولتے اسلام میں خالی ایک ہی آیت، وہ بولتے تھے تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يفعلون۔ وہ امت تھی، وہ گزر چکی ہے، جو ان کو کرنا تھا انہوں نے وہ کر دیا، ان کو اس کا خود انجام بھگتنا ہے۔ جو تم کرو گے تمہیں اپنا انجام خود بھگتنا ہے اپنے اعمال کا، اور تمہیں نہیں سوال کر دیا جائے گا انہوں نے کیا کر دیا تھا۔ ولا تسألون عما كانوا يفعلون، ٹھیک ہے؟ میں کہا مجھے کریں گے الگ ہی میسج، ایسے تھوڑا یہاں پہ ہوتا ہے مسئلہ ہے، ایسے پھر ہم ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ ضعیف روایتیں ہی ہوتی ہے، ضعیف روایتیں لاکھوں میں، صحیح کچھ ہی روایت ہے، کچھ ہی ہزار صحیح حدیث ہے بس، باقی سب ضعیف ہوتا ہے۔ تو ضعیف مواد بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کو کرتے بھی ہے پروپوگیٹ بہت سارے لوگ، کیونکہ بہت کم لوگ سند مطلب چیک کرتے ہیں، مطلب بہت ہی کم لوگ پورے ریسرچ میتھڈولوجی کے ساتھ چیک کرتے ہیں سند، پھر بول دیتے ہیں کوئی حدیث، بہت کم لوگ، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ریسرچ میتھڈولوجی میں جانا اور پھر مطلب اصول حدیث پڑھنا یا پھر باقی ساری چیزیں علوم میں اس میں اتقان حاصل کر لینا۔ تو اسی لیے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کن سے علم حاصل کرتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے نا۔ جیسے شاید ابن مبارک کہتے ہیں نا کہ ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سندیں نہیں ہوتی نا تو ہر چاہنے والا کچھ بھی کہہ لیتا، میں چاہتا ہوں کچھ بولنا، میں بولتا ایسے ہی کچھ بھی، لیکن انسان کو کچھ کوئی بنیاد ہونی چاہیے نا بولنے کی، ایسے ہی بول دیا اس نے یہ کہا تھا اس نے یہ کہا تھا، یہ سند دینی ہوتی ہے، ریفرنس دکھانی ہوتی ہے پھر، اسی لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوتا یہ فن، خاص کر تاریخ کے بارے میں۔ تاریخ بہت زیادہ کیا ہے، ڈسٹارٹڈ ہو گئی ہے، اس میں جتنا مطلب گندگی گھسائی گئی ہے اتنا کس میں نہیں گھسائی گئی ہے، اس میں کتنا چھان بین کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جو عالم ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ماسٹری والے عالم ہوتے ہیں، انہیں برابر دیے ہوتے 30 30 40 40 سال اللہ کی قسم کتابوں پہ، تب جا کے وہ بات کر پاتے تاریخ پہ۔ مطلب میں بولتا ہوں میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں کبھی زندگی میں میں اس پہ بات کر سکتا ہوں تاریخ پہ یا ان چیزوں پہ، کیونکہ یہ اتنا آسان ہے نہیں پڑھنا، اس کے لیے انسان کو 20 سال بھی کم ہوتے ہیں۔ اچھا، وحاجہ قوم، اچھا رخ کرنے کا مطلب یہاں پہ اس نے یہاں پہ کچھ لکھا ہے، دیکھیے، رخ کیا چہرے کا ذکر اس لیے آ گیا کہ چہرے سے ہی انسان کی اصل شناخت ہو جاتی ہے نا، اصل شناخت کیسے ہو جاتی ہے؟ چہرے سے، جب انسان کسی شکل یاد آتی ہے اللہ ہے تو یاد کیا آتا ہے؟ اس کے ہاتھ یاد آ جاتا ہے؟ نہیں، اس کی شکل، اس کا منہ یاد آ جاتا ہے۔ تو مراد اس سے شخصی ہوتا ہے، مطلب ہے کہ میری عبادت اور توحید مقصود یہاں پہ اللہ عز و جل ہے، جو اس تمام آسمان و زمین کا خالق ہے۔ اپنے چہرے کو پھیرنے کا مطلب کیا؟ پورا اپنا آپ ہی پھیر دینا اللہ تعالیٰ کی اور، کیونکہ چہرہ جو ہوتا ہے وہ انسان کو کی شناخت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے۔ تو یہ اس نے اینڈ پہ کہا، جو کہ ہم قربانی کے موقع پہ بھی دعا کرتے ہیں نا، انی وجہت وجہیہ کا دعا ہم قربانی کے موقع پر بھی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وحاجہ قوم، اور اس کی قوم نے اس سے محاجات کیا، محاجات بولتے ہیں آرگیو کرنے کو، حجت کرنا شروع کر دیا، آرگومنٹیشن، یہ کیا تم نے کر دیا، تم نے کیا کر دیا؟ قال اتحاجونی، ابراہیم نے کہا کیا تم لوگ مجھ سے اس چیز میں محاجات اور آرگیو کرتے ہو؟ کیا تم لوگ مجھ سے
اللہ کے معاملے میں تم مجھ سے حجت کرتے ہو، فی اللہ اللہ کے معاملے میں تم مجھ سے حجت کرتے ہو، اور کیوں کرتے ہو؟ وقد ہدانی، اس بلکہ مجھے اللہ نے ہدایت دی، حالانکہ اس اللہ نے مجھے یقیناً ہدایت سے نوازا۔ ولا اخاف ما تشرکون، نبی ہی، میں نہیں ڈرتا ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ کے بغیر، یعنی کہ جو تمہارے معبودان باطل ہے، میں ان سے کیوں ڈروں؟ ان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، وہ تمہارے مطلب بنائے ہوئے نام ہے، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم واباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، یہ وہ نام ہے جو تم نے گڑھ لیے، تم نے خود وہ نام دیے، تو اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کر دی ہے باقی جو معبود ہے کہ نہیں، معبود صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ الا ان یشاء ربی، صرف یہ کہ میرا رب چاہے، شیئن کوئی چیز، وسع ربی کل شیء علما، جو میرا رب ہے وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، وسع ربی کل شیء علما۔ سے میں چیٹ ہی بند کروں گا، ایک منٹ، چیٹ، وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے ہو؟ یہ ابراہیم نے کہا اپنی قوم سے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب قوم نے توحید کا یہ واز سنا، جس سے ان کے خود ساختہ معبودوں کی تردید بھی ہو گئی خود بخود، تو انہوں نے بھی اپنے دلائل دینا شروع کر دیا، مطلب ہمارے یہی ریزن سے ہم اس لیے کرتے ہیں عبادت غیر اللہ کی، مطلب کیسے کوئی دے سکتا ہے، مطلب کون سا آرگومنٹ وہ پیش کر کے میں کرتا ہوں عبادت کیا مطلب معبودان باطلوں کی، وہ کیسے آرگومنٹ لا بھی سکتا ہے؟ مطلب ہم بولتے ہیں ورشپ دا کریٹر، ختم مسئلہ، کتنا سمپل ہے۔ اب کوئی بولے گا ورشپ دا سن، ورشپ دا مون، ورشپ دا گنگا، ورشپ دا یمنا، ورشپ دا ٹریز، ورشپ دا کاؤ، تو بالکل لاجیکل ہے، وہ کہاں سے اس کی دلیل لائے گا؟ جس سے معلوم ہوا کہ مشرکین نے بھی اپنے شرک کے لیے کچھ نہ کچھ دلائل تلاش رکھتے تھے وہ پہلے سے ہی، مطلب سیدھی سی بات ہے نا کہ جو گمراہ بھی ہوتا ہے وہ بھی بولتے ہیں میرے پاس کچھ نہ کچھ پروفس ہے گمراہی کے، جس کا مشاہدہ آج بھی کیا جا سکتا ہے، جتنے جتنے بھی مشرکانہ عقائد رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، سب نے اپنے اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ایسے سہارے تلاش کر رکھے ہوتے ہیں جن کو وہ دلائل سمجھتے ہیں، اور جن سے کم از کم اس سے مطلب عوام پھنس جاتی ہے، بعد میں ان کو پھنسے رکھتے ہیں، مطلب ان کو بولتے ہیں نا، وہی جو شرک کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بولتے ہیں اپنی عوام کو، او تمہیں کیا بولتے ہیں یہ لوگ، شرک شرک سب کچھ ہے، تو تم ماں سے صبح پانی مانگتے ہو، چائے مانگتے ہو، وہ بھی شرک ہے، تم مانگتے ہو پولیس والے سے ہیلپ، وہ بھی شرک ہے، تم صبح بولتے ہو وین والے کو بچے چھوڑنے کے ٹائم پہ یہ تمہیں ہی حوال ہو گیا، یہ تمہارے پروٹیکشن کے اندر ہے، یہ بھی شرک ہے۔ ارے وہاں پہ تین کنڈیشنز پائی جاتی ہے، وہ شرک نہیں ہے کہ نہیں؟ وہ حی ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، حاضر بھی ہوتا ہے اس ٹائم انسان، اور قادر بھی ہوتا ہے، جب کوئی حی حاضر قادر ہوگا تو اس سے مدد مانگنے کا، تو اللہ نے قرآن میں کہا وہ تعاونوا علی البر والتقوی، تم اب باہم تعاون کرو، تم ہیلپ کرو دوسرے کی تقوی کے اندر، نیک کاموں کے اندر، تو وہاں پہ تو ہیلپ کریں گے دوسرے کی، لیکن دوسرا کیا، فوق الاسباب، وہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی مانگنا ہے، تحت الاسباب ہم کسی بھی مانگ سکتے ہیں، جہاں پتہ ہے کہ انڈر دا کاز یہ ہو سکتا ہے پاسبل انسان سے، جہاں پہ انسان سے پاسبل ہوتا ہی نہیں ہے، نہ وہ حی زندہ ہوتا ہے، نہ حاضر نہ قادر ہوتا ہے، جنہوں میں سے کوئی ایک کنڈیشن بھی اس میں نہیں پائی جائے گی تو اسے مدد مانگنا شرک ہو جاتا ہے، تو یہ چیز ہم جانتے ہیں۔ اچھا یہ بڑا ہم نے، وسع ربی کل شیء علما، ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد، وَكَيْفَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ، اور کیسے میں ڈر جاؤں گا ان سے، ما اشرک تم، جو کچھ تم نے ایسوسیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پارٹنرس، مطلب تم نے کچھ معبودان بات بنا دیا اللہ تعالیٰ کے، میں کیسے ڈر سکتا ہوں ان سے، مطلب میں کیوں ڈروں ان سے؟ وَلَا تَخَافُونَ أَنْتُمْ، اور تم نہیں خوف کھاؤ گے، انتم اشرکتم باللہ، کہ تم ٹھہراتے ہو شریک اللہ کے ساتھ جو خالق کائنات ہے، ما لم ينزل به علیکم سلطان، جس کا کوئی نازل نہیں کر دیا اللہ نے تمہارے اوپر کوئی اتھارٹی، کوئی دلیل، کہ معبودان باطل بھی ہے، باقی اللہ کے بغیر کوئی اور بھی معبود ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، تو مجھے تم بتا دو کون سی دو پارٹیز، which of the two parties، أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کون سی دو پارٹی میں سے زیادہ حقدار ہے امن کی، سیکیورٹی کی؟ وہ جو صرف خالق کائنات کی عبادت کرتی ہے، کیا وہ سیکیورٹی میں رہیں گے دنیا اور آخرت میں، یا وہ رہیں گے سیکیورٹی میں جو معبودان باطل کی عبادت کرتے ہیں، جو جن کی اللہ نے کوئی اتھارٹی جن کو نہ دی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے کوئی سلطان، کوئی مطلب برہان، دلیل نازل فرما دی ہے؟ اگر تم جان ان کنتم تعلمون، اگر تم جاننے والے مجھے بتا دو، ٹھیک ہے؟ سو ان تو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تعلمون، کیسے سمجھایا ان کو؟
ابراہیم علیہ السلام نے، یعنی مومن اور مشرک میں سے مومن کے پاس توحید کے بھرپور دلائل ہے، جبکہ مشرک کے پاس اللہ کی اتاری ہوئی دلیل کوئی نہیں ہے، صرف اوہام باطلا جو اس کو اندر سے وہ وسپرز آ جاتے ہیں، وہم ہو جاتا ہے اس کو، اسی وہ باطل وہم کی بنیاد پہ اوہام باطلا، یا جو ہے ایسے کچھ لکھا ہے یہاں پہ، دور ازکار تعویلات، مطلب بالکل انٹرپریٹیشن کرنا، اپنی منمانی انٹرپریٹیشن کر دینا، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ امن اور نجات کا مستحق کون ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ امن کا مستحق وہ ہوگا جو خالق کائنات کی عبادت کرتا ہوگا، اور وہی اس کو امن میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ مؤمن ہے نا، مؤمن بولتے امن دینے والے کو، پروٹیکشن دینے والے کو، سیکیورٹی دینے والے کو، اصل بولتے ہیں کہ اس کو امن دینے، پروٹیکشن دینے والے کو، کیونکہ آفٹر پروٹیکشن انسان سیف فیل کرتا ہے، تو مطلب امن مل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندے کو پروٹیکٹ کر دیتا ہے اور اس کو پیس دیتے جائے، اس کو بولتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام المؤمن، المؤمن۔ اس کے بعد فرمایا ان کو کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے، الذین آمنوا، جن لوگوں نے ایمان لایا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اس کے بعد انہوں نے مکس کر دیا ایمان کو ظلم کے ساتھ، ان نے خلط ملط نہیں کر دیا ایمان کو ظلم کے ساتھ، ایمان لا دیا لیکن ایمان کو خلط ملط اور مکس نہیں کر دیا ظلم کے ساتھ، اولئک لہم الامن، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے سیکیورٹی ہے، جن کے لیے امن ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہ مہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں۔ اب پتہ ہے اس کے بارے میں حدیث میں کیا آ گیا کہ یہاں پہ آیت سے مراد ظلم ہے، ٹھیک ہے، ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے، کہ جس نے ایمان لانے کے بعد مکس نہیں کر دیا ایمان کو ظلم کے ساتھ، یعنی کہ شرک کے ساتھ، یہاں شرک مراد ہے۔ اب یہ کیسے بتایا ہمیں یہاں پہ شرک کی مراد ہے؟ حدیث میں ایسا آ گیا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے ظلم کا عام مطلب لیا، کہ کوتاہی کرنا، غلطی کرنا، گناہ کرنا، زیادتی کرنا، انہوں نے کہا یہاں پہ وہی مراد ہوگا کہ ایمان کے بعد گناہ نہیں کرنا ہے، زیادتی نہیں کرنی ہے، غلطی نہیں کرنی ہے، کوتاہی نہیں کرنی ہے، جس سے وہ پریشان ہو گئے کہ اتنا تو ہمیں غلطیاں ہو جائیں گی ہر ایک انسان کو، اب کیا کریں گے ہم؟ لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو آگے، انہوں نے کہا اینا لم یظلم نفسہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون ظلم نہیں کرتا اپنے نفس کو، مطلب کون گناہ نہیں کرتا ہے، سب ہم میں سے مطلب کوتاہی بھی کرتے، غلطی بھی کرتے، زیادتی بھی کرتے تھے، آ، مطلب ایسا کون ہے جس سے ظلم کا ارتکاب نہیں ہو جائے گا اس لحاظ سے، لیکن پھر آپ نے فرمایا اس سے مراد وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ اس سے مراد ہے شرک، جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لقمان علیہ السلام جو نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے، میرے بیٹے، تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے عظیم ظلم ہے، سب سے بڑی رانگ ڈوئنگ، سب سے بڑا گندا فعل، سب سے بڑا مطلب کبھی حرکت، وہ شرک ہے، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک ہے، جیسے بخاری میں بھی آ گیا اور لقمان، سورہ لقمان کے اندر آ گیا آیت نمبر 13 میں کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ہے کتنی اچھی نصیحتیں کی ہے وہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، کتنی زیادہ وہ سنہری نصیحتیں ہیں اس میں۔ تو یہ بات بھی ہمیں کلیئر ہو گئی انشاءاللہ کہ ایمان کے بعد جس نے اپنے ایمان کو مکس نہیں کر دیا شرک کے ساتھ، تو اس کو سیکیورٹی مل جائے گی اور وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے۔ قرآن دیکھیے کتنی بار کرتے ہیں emphasize عقیدے کے بارے میں، قرآن ساری کس کتاب ہے؟ عقیدے کی کتاب ہے ساری قرآن، یہ تو بولتا ہے ابن القیم القرآن کلہ التوحید، قرآن سارا کا سارا توحید ہی ہے، جو ہم توحید کلاس پڑھتے ہیں نا الگ، اس سے بہتر ہے ہم قرآن ہی پڑھیں گے، ہے نا؟ وہ کس نے لکھی ہے کتاب؟ علماء نے لکھی ہے، ان کے مصادر کہاں سے تھے؟ قرآن سے ہی۔ تو اگر انسان وہاں جائے پہلے مصادر پہ سورسز کہاں سے ہے؟ ہاں اب ہر ایک کو صلاحیت نہیں ہوتی ہے مصادر سے علم حاصل کرے گا، کیونکہ پہلے مطلب لیول بنانی پڑتی ہے، لیکن قرآن سے شروعات کرنی چاہیے انسان کو، جتنا بھی سمجھے گا آیت آدھی سمجھ بھی آئے گی، پھر بھی قرآن سے شروعات کرنی چاہیے نا۔ بعض اوقات ہم دقیق مسئلے ڈسکس کرتے ہیں، میں کیوں بولتا ہوں، مطلب مجھے میں کیوں بولتا ہوں